आज की ये तकरीर सोरा भाई और आज हमीद खान उनके वालिद वालिदा और अहले खानदान के साथ जवाब करिए। सोरा भाई हाजी अब्दुल हमीद साहब उनके वालिद वालिदा और तमाम खानदान के साथ जवाब करिए। और का इंतजाम हुसैनी शबीर मुहल्ला कर रहा है। परवरदिगार आलम इनके हौसला अफजाई फरमाए। आमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैं कह रहा था कि सलाम सही सीखना चाहिए। और सलाम करना क्या है? सुन्नत। सलाम का जवाब देना क्या है? सलाम करना सुन्नत, उसका जवाब देना वाजिब है। और सलाम कैसे करेंगे? अस्सलामु अलैकुम। क्या कहना है? और याद रखिए, इल्म का सीखना फर्ज है। और इल्म वालों के लिए आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो है जो इल्म सीखता है और लोगों को सिखाता है। सीखता है और सिखाता है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली लिल मुस्लिमी वल मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। क्या है? एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं, जो बैठ जाता है काम करता है मगर नियत इल्म हासिल करने की है, तो ऐसे शख्स के मुतालिक और आलिम के मुतालिक जो इल्म हासिल करता है, चाहे वो सलाम का हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो दीगर इल्म हो, मेरे सरकार फरमाते हैं अगर वो इल्म हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अगर वो किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह उसके कदमों की बरकत के कब्रिस्तान से 40 रोज का आता है। मोहतरम हजरात, टाइम बहुत कम है, तो इल्म हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? सलाम सही सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? नमाजें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? दीगर मामूल करेंगे कि नहीं करेंगे? और हाँ, शराब कुछ हमारे उस हम में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हम में, मगर कुछ लोग शराब की भी पैरवी कर रहे हैं मुसलमान। बस एक हदीस कहकर गुजर जाऊंगा। सरकार ने फरमाया, जो नमाज में सुस्ती करेगा और शराब पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कब्र में जब उसको तदफीन कर दिया जाएगा तो उसका चेहरा काबे से मोड़ दिया जाएगा। एक काफी है, बस एक ही काफी है, समझे। और सरकार कि जब बच्चा पैदा होता है तो मोहतरम हज़रात नापाकी में, मगर मेरे सरकार पैदा हुए तो अल्लाह ने पाक कर कर भेजा है। और रिवायत में आता है, मोहतरम हज़रात, मेरे आका के सुरमा लगा हुआ, मेरे आका के तेल लगा हुआ, मेरे सरकार ने सजदा किया। एक बात और गौर करो, मेरे हर बच्चा पैदा होता है तो टूल होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बताना, बच्चा पैदा होता है तो टूल होता कि नहीं होता? मैं पूछना चाहूंगा, होता क्यों है? क्यों है? इसलिए होता है कि अल्लाह ताला माँ के पेट में मुंह के जरिए खाना नहीं खिलाता, उस टूल के जरिए खिलाता। मौला से पूछो, ए रब, तूने खाना हमें मुंह के जरिए क्यों नहीं खिलाया? तो रब ने कुरान में फरमा दिया, ईमान वालों पाक खाओ। मौला ने माँ के पेट में नापाकी से हमारी हिफाजत की, मगर दुनिया में आकर हम हलाल हराम किसी चीज की तमीज नहीं करते, बल्कि सोचते हैं हो पैसा चाहे हो जैसा। ये ख्याल है कि नहीं हमारा? ये ख्याल तर्क कर दीजिए। याद रखिए, सरकार का टूर नहीं। अच्छा, बच्चों को अल्लाह ताला माँ के पेट में मुंह से क्यों नहीं खिलाता? तो मसला है। अरे सब लोग सुन रहे हैं ना, खामोशी इख्तियार करके, ये बातें बआसानी समझने की नहीं है। मोहतरम हजरात, अल्लाह ने कुरान में कहा, और कोई भी आदमी खाना खा ले हलक से उतरने के बाद नापाक है। अरे नापाक है कि नहीं? अगर नापाक हो बच्चा माँ के शिकन में, तो बताइए वो खाना मुंह की तरफ से खाना जायज है, हराम है कि हलाल है? हराम हुआ। और उस वक्त में बच्चे की जिम्मेदारी रब पर है, तो रब ने माँ के पेट में
حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما لی۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے حرام شراب کو پی لیا، تو زناکاری میں آ گیا، دنیاوی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ ارے میرے سرکار فرماتے ہیں اگر پریشانی میں ہے تو پریشانی سے دور نکلنے کی اس رب سے دعا کر، شراب سے بچنے کی اس رب سے دعا کر، دنیاوی گناہ سے دور رہنے کی اس رب سے دعا کر، اس لیے کہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے اسے دور کر دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ تو آپ سمجھے کہ ٹوڑ یہ کام کرتا ہے، مگر سرکار کے ٹوڑ نہیں، آقا کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ ارے سرکار تنے تنہا کی زندگی دیکھیے، میرے سرکار کی زندگی۔ ارے دنیا کو اللہ نے ٹھوڑ سے کھلایا، مگر مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے سرکار کو تو نے کیسے کھلایا ہے؟ آقا کریم کی ذات کو کیسے کھلایا؟ اس آقا کو جو پیغمبر اسلام فرماتا ہے اور لوگوں اللہ نے تمام نبیوں کو بستی کے لیے بنایا، کسی کو شہر کے لیے بنایا، مگر مجھے رب نے تمام دنیا کے لیے بنایا۔ جہاں جہاں کا وہ رب وہاں وہاں کا رسول مجھ محمد کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، تمام نبی کوئی مہیا ہے، کوئی متعجل ہے، مگر رب قدیر نے مجھ کو لامحدود بنا دیا۔ محترم حضرات، جملہ دیکھو، جملہ اللہ سرکار کا ٹوڑ نہیں، مولا کیسے کھلاتا تھا؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نور ہے، نور، اور نور کو کھانے بھی نور چاہیے۔ ارے قرآن میں نہ دیکھا نور، نور و کتاب مبین، نور کہا گیا، نبی نور ہے، انہیں کھانے کی ضرورت نور ہی ہے۔ اس لیے تو امام احمد رضا کی نظر بریلی میں رہ کر جب حدیث رسول پر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اب محترم حضرات، کیا پتہ لگا؟ سرکار نور ہے اور نور کو کھانے کی ضرورت بھی نور ہے۔ میرے سرکار نور تھے اور میرے سرکار کی ذات ایسی ذات ہے کہ محترم حضرات آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میری شریعت پر ایک کرے گا ثواب دو کا پائے گا۔ میرے سرکار مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب العقائد، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ماننے والے ایک دور میں اگر کوئی شخص اچھا کام کر دیتا تھا تو اسے ہم اونٹ پر بٹھا کر لوگوں کے قریب لے کر جاتے تھے۔ تو میرے سرکار کے غلام نے کہا، عاشق رسول نے کہا، یہ عام عاشق رسول نہیں، وہ عاشق رسول جیسے حسین ہے کہ حسین نے فوت ہونے کے بعد انہی کپڑوں میں آپ کو قبر میں تدفین کیا گیا، جس کپڑوں کے ساتھ تھے اس کپڑوں کے ساتھ آپ گئے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ کہ محترم حضرات رب قدیر سوال کرے گا تو امام حسین اپنے خون کی جو کپڑوں پر چھینٹے ہیں، ایک ایک خون کی چھینٹ کے بدلے میں امت محمدیہ کی مغفرت کروں۔ تو محترم حضرات ایک شخص نے کہا انا ہاں اگر تمہارے معمولات ایسے ہیں تو امت مسلمہ میں اگر کوئی اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کرے گا، بارگاہ میں جا کر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں لایا، بس محبت رسول لایا ہوں، رب قدیر پوچھتا کیا ہے؟ گویا کہ وہ عریضہ پیش کرے گا، نہ طاعت و تقوی پر ہے نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ محترم حضرات اگر کسی کا یہ شخص کا گمان ہے تو محترم حضرات قرآن کو مانتا ہے، قرآن تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قبول کرتا ہے، ایسے مرد مجاہد کے لیے سرکار نے فرمایا اگر وہ نیکی ایک کرے گا اللہ بدلہ اسے دو کا عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات اگلا اور پہلو سن لیجئے حدیث رسول کا اور دیگر معمولات کا۔ شرابی کے متعلق میں نے کیا کہا کہ قبر کے اندر اس کے چہرے کو پھیر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ آقا کی آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ماں کے پیٹ میں کیا جانتے تھے آپ؟ آقا نے فرمایا کہ سورج جہاں ڈوبتا تھا اسے جانتا تھا میں۔ یا رسول اللہ سورج کیا کرتا تھا؟ سرکار نے فرمایا ماں کے پیٹ سے
میں نے دیکھا کہ سورج چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا ہے۔ محترم حضرات، ایک روایت میں آتا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث کریمہ میں آیا، آج معمولات کیا بنا لیے؟ گناہ کے بنا لیے، چوری کے بنا لیے، زنا کے بنا لیے، بے شمار گناہ، ماں باپ گناہوں میں پھنسے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ کی غلامی کو سمجھو، اللہ کے احکام کو تو سمجھو۔ محترم حضرات، جب دنیا نہیں بنی تھی تب جا کر لوگ اہانت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک دوسرے کی اہانت کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں زمانہ کیسا تھا؟ زمانہ ایسا تھا، اللہ اکبر، محترم حضرات کے جواب جاتا تھا۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس دور کی بات ہے؟ مگر آج ہم نے اس دور میں بھی یہ معمول کو رکھ دیا ہے، اس دور میں بھی باقی رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ میرے سرکار نے فرمایا، اور لوگوں جس نے 3 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر لی تو میں محمد اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ محترم حضرات، ایک روایت میں میرے سرکار صلی اللہ فرمان اور سماعت کر لیجئے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے متعلق اور آقا کریم کا فرمان سن لیجئے۔ فی زمانے میں جب لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج تو دفن نہیں کیا جاتا مگر معمول آج بھی خراب ہے، آج بھی لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، آج بھی لوگ ایک دوسرے کے استغفاف اور اہانت کیا کرتے ہیں، آج بھی لوگ برائی کیا کرتے ہیں، آج بھی عورتوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دکھاتے ایک زمانہ ہے، میرے سرکار سے قبل کا زمانہ ہے، ایک عورت ہے اور محترم حضرات اس کا شوہر کہہ کر جا رہا ہے تیری کوکھ میں پلنے والا بچہ، اگر بچہ پیدا ہو شوق سے پالنا، اس کی پالنا، مگر وہ بچی ہو جا تو اسے گلا گھونٹ کر مار دینا۔ محترم حضرات، کفر کا آتنکواد چلا جاتا ہے، زمانہ ایسا آتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے، ادھر بچی پیدا ہو گئی، کیا پیدا ہو گئی؟ بچی پیدا ہو گئی۔ محترم حضرات، جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو اس ماں نے اس کا گلا دبانا چاہا، اس لیے کہ شوہر نے کہا تھا دبانا پڑے گا۔ اس بنیاد پر جب دبانا چاہا تو ایک آہا نکلی، اے ماں تجھے لوگ کس ماں سے پکاریں گے؟ تیری ممتا کو لوگ سلام کیا کرتے ہیں، ماں تو آج اپنی بچی کو قتل کرے گی؟ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ رک گئے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اور اس نے تدبیر کر لی کہ دن بھر اس بچی کو اپنے سامنے کھلاؤں گی، رات کو پڑوسی کے گھر سلاؤں گی، وہاں سوئے گی، یہاں کھیلے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، زمانہ جا رہا ہے۔ آئی تو نہیں ہے تو یہ والا دن۔ محترم حضرات، اگلا پہلو یہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے قبل زمانے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، وہ کفر کا آتنکواد باپ آتا یہ پیش کیا کرتا ہے، بتا تیری کوکھ میں پلے والی بچی یا بچہ تھا؟ ماں نے کہا محترم حضرات بچی تھی، انا کہاں ہے؟ میں نے دفن کر دیا، گلا گھونٹ کر مار دیا۔ کفر کا آتنکواد خوش ہوا، وہ باپ خوش ہوا۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ آیا وہ دیکھا کرتا تھا بچی کو، ماں دن بھر دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، وہ باپ تدبیر کرنے لگا میں کیوں پریشان ہوں؟ آخر کار وہ باپ بھی اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگا، اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اسے گود میں لیا کرتا تھا۔ ماں نے خیال کیا کاش شاید اس باپ کو اپنی بچی سے نہ صحیح ایک بچی سے محبت ہونے لگی، اس وجہ سے ماں نے بتا دیا جو جس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ کسی اور کی بچی نہیں، ارے وہ تو تیری بچی ہے۔ محترم حضرات، اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد وہ اس بچی کو کھلاتا تھا۔ ایک رات آتی ہے، بچی سوئی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے چلو دعوت میں چلتے ہیں۔ محترم حضرات، آخر کار چلتے چلتے اس کفر کے آتنکواد باپ کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، خون کے پھوار نکلنے لگے۔ بچی نے کہا ابا حضور ایسی دعوت کھانا ہمیں منظور نہیں کہ ہمیں خون بہانا پڑے۔ اس نے کہا تھا بیٹی جانا تو پڑے گا۔ جاتے ہوئے ایک قبر کو کھودتا ہے، بچی کو لٹاتا ہے، بچی تدبیر کرتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میرے ساتھ تدبیر کرتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، مگر دل میں ایک مشن ہے، دل میں ایک گمان بنائے ہوئے ہے، دل میں ایک خیال بنائے ہوئے ہے۔ محترم حضرات، اس کو دفن کرنے لگتا ہے۔ بچی دفن ہوتے ہوئے ٹھور تک آ جاتی ہے، گمان کرتی ہے میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے کیا فکر ہے، میرا باپ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ محترم حضرات، بچی اللہ اکبر جب اس کی ٹھڈی یعنی منہ تک آ جاتی ہے تو آج مشیت الہی کو آواز دیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے اب یہ میرا باپ
باپ نہیں کفر کا آتنکواد ہے، اب یہ میرا باپ نہیں کفر کا آتنکواد ہے۔ رب کی مشیت کو آواز دیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے پروردگار کب تک تجھے چاہنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں درگور ہوتی رہیں گی، دفن ہوتی رہیں گی۔ رب قدیر اے پروردگار غور ہوتی رہیں گی، کب تک دفن ہوتی رہیں گی؟ مشیت الہی کو جیسے پکارا تھا، آواز آئی تھی او جواب بچیوں دفن ہونے والی نہ گھبراؤ، تمہارے باپ جو ان کا پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے۔ محترم حضرات، مشیت الہی نے آواز دیا اور دفن ہونے والے بچیوں گھبراؤ نہیں، تمہارے باپ کے کفر کا آتنکواد جو ہے کافر جو ہے ان کا پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین آ گیا ہے۔ محترم حضرات، سرور انبیاء آ گئے، لوگوں نے دیکھا اللہ اکبر، اور بھی ذاتیں ہیں میرے سرکار کے اور بھی معمول ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں میرے آقا کی ٹوڑ ہی نہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا پھر کیا شعر میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور تیرا سب گھرانہ۔ اور محترم حضرات، آخری بات آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم لوگ تعلیم حاصل کرو، فاتح ہو دیگر ہو، نمازوں کو درست کرو، زندگی کو صحیح سالم کرو۔ ہوگی کب؟ جب کہ سیکھو گے، کم از کم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے۔ اور یاد رکھو بچے کی درسگاہ سب سے پہلی ماں کی گود ہے۔ کو چاہیے نبی کے جمال، نبی کے کمال بچوں کو سکھا دے، اس لیے کہ جب بچوں کے دلوں میں ایک ماں نبی کے جمال کو ڈال دے گی، نبی کے کمال کو ڈال دے گی تو وہ عام انسان نہیں، اب وہ عاشق رسول بن جائے گا۔ اور جو محبت رسول کو ماں بچے کے دلوں میں ڈال دیتی ہے تو وہی بچہ کبھی غوث اعظم بن کے چمکا، کبھی معین الدین بن۔ ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ماں انگلش بولتی ہو بچہ انگلش بولتا ہے، ماں فارسی بولتی ہو بچہ فارسی بولتا ہے، بغیر پڑھائے ہوئے ماں اگر اچھی بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے۔ اور ہماری ایسی تھی کہ محترم حضرات کپڑے تو پہنتی تھی مگر عظمت و عزت کا یہ عالم تھا کہ جنت سے حوران جنت بھی رشک کیا کرتی تھی اور جھانک جھانک کر ان پر رشک کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک ماں جب اچھی تربیت دیتی ہے، اگر ماں عربی بولے بچہ عربی بولتا ہے، ماں فارسی بولے بچہ فارسی بولتا ہے، ماں انگلش بولے بچہ انگلش بولتا ہے، ماں عربی بولے بچہ عربی بولتا ہے، ماں اردو بولے بچہ اردو بولتا ہے۔ ایک ماں اگر ساتھ رہنے والی جو کہتی ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ماں تو بیٹا سجدوں کا شہدا بن جاتا ہے، شہید اعظم بن جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد۔ جب کوئی بندہ جلسہ کر لیتا ہے محفل میں بیٹھ کر کسی کو پانی بھی پلا دیتا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے تو اللہ کے میدان میں جب آدمی پانی میں اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، بھئی سوا نیزے پر سورج ہوگا، سوا نیزہ اتنا ہوتا، زمین تانبے کی ہوگی۔ آج حوال دیکھ لیے شدت گرمی کے، وہاں کیسے حالات، کوئی آدمی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی ٹھوڑ تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا۔ ایسے وقت میں کربلا کے میدان والوں کو اگر پانی پی کر انہیں یاد کر لے، ان کا خیال کر لے، ان کی آل کی یاد آئے تو ایسے شدت گرمی کے وقت اللہ تبارک و تعالی علی کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر کو نصیب فرما دے گا۔ کیا نصیب فرمائے گا؟ جام کوثر کو۔ اور جو بندہ ان سے اعراض کر گیا اس کا ٹھکانہ دنیا بری ہے، آخرت بری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مولا مجھ ناچیز لاعلم سے کہنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو رب قدیر معاف فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خواتین اسلام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ بھی سن لیجئے، خواتین حضرات بھی، شوہر اگر نماز کو نہ جائیں بھیجئے، آپ نہ جائیں تو آپ بھیجئے۔ اور محترم حضرات یہ کہ دیگرے کو نماز کے لیے بھیجئے۔ اور جو معمول تم نے بنا لیے، ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے پہن لیے اور بال بے رخے بے تدبر کیے ہوئے،
اور الگ الگ ماحول پیدا کر لیے، اسلامی ماحول کو پیدا کریے، اللہ اس بستی میں اسلامی ماحول کو پیدا فرمائے۔ اور محترم حضرات، اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں لائیے، اس لیے کہ جب اسلامی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اسلامی ماحول کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے مذہب کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ عروج۔ اور اگر تم اٹھ جاؤ تو تم حکم دو عورتوں کو نماز کے لیے، اور دونوں مل کر اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرو۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو مرنے کے بعد یاد رکھے تو اس عمل کو ضرور کرنا، خود بھی نماز پڑھنا، خود بھی اچھا بننا، بچوں کو بھی اچھا بنانا، خود بھی سلام و کلام اچھا کرنا، بچوں کا سلام و کلام اچھا کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو مرنے کے بعد دنیا یاد کرے، حشر میں مولا یاد کرے، تو اس کام کو کرنا، خود فیل کرنا اچھا، بچوں کو اچھا فیل کرانا، اور خود بھی علم حاصل کرنا، بچوں کو علم حاصل کرنا۔ اگر اس طریقے سے تو نے زندگی کو گزار دیا تو مرنے کے بعد یہ زمانہ تجھے یاد رکھے گا۔ یہ تو زمانے کی بات ہے، حشر کے میدان میں جب صفوں میں ہوگا تو رسول کردگار حبیب پروردگار تجھے حشر کی شفاعت اور حشر کی صفات اور حشر کی صفوں میں تجھ کو تلاش کریں گے۔ محترم حضرات، اگر چاہتا ہے دنیا تجھے یاد رکھے تو اس عمل کو کر لے گا، مرنے کے بعد تیرا زمانہ تجھے یاد کرے گا، حشر کے میدان میں خود مولا تجھے یاد کرے گا۔ اور تم بھی یاد رکھو، تربیت اس اعتقاد سے ہونا کہ محبت رسول کو ڈال دو، آل رسول کی ڈال دو، حسین کی ڈال دو، علی کی ڈال دو، تمام محبتوں کو جب تم ڈال دو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بچوں جب پیدا ہوتے ہیں تو رب قدیر کے صدقے میں ایسے بچوں کی زندگی کو قرآن کی تفسیر بنا دیتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے۔